बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजब अली ख़ान और बात करने जा रहा हूँ आज बहुत ही अहम मौजू के ऊपर, और वो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का ड्रग और सेक्स स्कैंडल। छोटी बात नहीं है, एक मादरे इल्मी है और एक ऐसा तालीमी इदारा है जिसे 1925 में जामिया अब्बासिया के नाम से कायम किया गया और 1974 में इसको इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। एक कितना पुराना इदारा, और जब हम इसके इस वक्त स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो इदाद शुमार आते हैं वो ये हैं कि तकरीबन 65,000 स्टूडेंट्स इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से वाबस्ता हैं, उससे अटैच हैं, वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। 148 शोबा जात हैं और 5,000 जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग वहाँ पर स्टाफ मौजूद है। इतना बड़ा इदारा, और जिसके हवाले से ये बात की जाती है कि वहाँ पर जो सेक्स स्कैंडल सामने आया है उसकी तफसील में मैं बाद में जाऊँगा, लेकिन दूसरी तरफ एक अमूमी सी बात की जा रही है कि ये प्रैक्टिस आम हो चुकी हुई है तमाम जामियात के अंदर। मैं सिर्फ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की बात नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ सेमेस्टर सिस्टम है और एनुअल सिस्टम की जगह पर हमने उस्ताज़ा को बहुत ज़्यादा बाख्तियार कर दिया, और जहाँ पर भी को एजुकेशन है वहाँ पर ये काम चल रहा है। कहीं पर टीचर जो हैं वो स्टूडेंट के साथ और ख़वातीन स्टूडेंट्स के साथ रब्ता करते हैं, उन्हें कहते हैं कि तुमने पास होना है तो हमारी ये ख्वाहिश है, इसको पूरा करो। बराह रास्त भी कहा जाता है, बिलवास्ता भी कहा जाता है, मैसेजिंग भी हो जाती है, और ये सब चीज़ें अपनी जगह पर चलती रहती हैं। क्योंकि जब हम सेमेस्टर सिस्टम की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर सिलेबस बनाने वाले भी वही टीचर होते हैं, वहाँ पर पढ़ाने वाले भी वही टीचर होता है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, पेपर बनाकर पेपर चेक करने वाला भी वही होता है। कोई शिकायत करेगा, कोई बड़ा मामला बढ़ेगा तो चेक किया जाएगा, वरना एक टीचर ऑल इन ऑल है। आपका जीपीए बनना क्या है किसी स्टूडेंट का, किसी लड़की का, किसी भी स्टूडेंट का, वो उस टीचर के हाथ में है। जब आप इतना ज़्यादा बाख्तियार कर देंगे, कोई बाहर से मुदाखलत नहीं रहेगी, कोई थर्ड पार्टी उसमें ऑडिट नहीं रहेगा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा, तो फिर यही कुछ होगा जो कुछ होता चला आ रहा है। और बात सिर्फ टीचर्स तक नहीं है, मुझे माजरत के साथ एक और बात कहने दें। बीच में से कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो ये कहती हैं कि सर कुछ भी कर लें, मुझे पास कर दें, सर मुझे हर कीमत पर पास होना है, मुझे हर कीमत पर टॉप करना है, सर प्लीज़ कुछ भी कर लें, सर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये डायलॉग वो है जो मुझे खुद उस्ताज़ा ने बताए हैं। जहाँ पर एक तरफ मर्द उस्ताज़ा गलत काम कर जाते हैं, वहाँ पर ये चीज़ भी अपनी जगह पर मौजूद है। अब ये कहा जा रहा है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज से 5,500 वीडियोस बरामद हुई हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर अबू बकर एजाज शाह हैं, उनके काबिले एतराज़ व्हाट्सएप भी सामने आ गए हैं। वो मैसेजेस हैं, उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, और मुझे नहीं पता वो स्क्रीनशॉट्स दुरुस्त हैं गलत हैं, वो बनाए गए हैं नहीं बनाए गए। और मैं ये भी अभी इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर सकता कि जिन 5,500 वीडियोज़ की हम बात कर रहे हैं वो वाकई सारी की सारी जो हैं वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की हैं, उन्हीं की तालबात की हैं, एक ही की हैं, ज़्यादा की हैं, थोड़ी हैं। क्योंकि अभी तक पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने फोरेंसिक के लिए भेज दी हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि उसमें से कोई भी वीडियो है क्या। लिहाजा जहां एक तरफ ये बात की जा रही है कि जनाब ये कोई साजिश हो सकती है, और वाइस चांसलर वहां के बार बार कह रहे हैं कि ये एक साजिश है, तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि चूंकि एक प्रैक्टिस बन चुकी हुई है, ये एक मामूल की प्रैक्टिस है, इस किस्म के काम होना ये भी कुछ गलत नहीं है। अब सवाल बहुत सारे किए जा रहे हैं कि एहसान जट कौन है, उसकी गिरफ्तारी का क्या मामला था, उसके गिरफ्तार होने के बाद 3 और जो मुलाजमीन गिरफ्तार हुए वो कौन थे, उनकी गिरफ्तारी का क्या मामला है। सवाल ये भी किया जा रहा है कि लोधना के यूट्यूबर को थाने में बंद मुलजमान तक रसाई किसने दी, वो रिकॉर्डिंग कैसे हुई, वो रिकॉर्डिंग करने के बाद ये सारे का सारा मसला बना किस तरह, ये बात भी की जा रही है। ये बात भी की जा रही है दूसरी तरफ से कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी का मीडिया ट्रायल हो रहा है। आप जिस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अब से कुछ ही घंटे के बाद, ठीक कोई 3.25 घंटे रह गए होंगे, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब का 4 साला दौर ख़त्म होने वाला है। और हम जब देखते हैं अपने इन इदारों को माजरत के साथ, यहाँ पर सियासत, और इतनी गंदी सियासत कि शायद आप कौमी सियासत की गंदगी को भूल जाएंगे अगर आप इन तालीमी इदारों के अंदर की सियासत को देखेंगे। कहा जा रहा है कि ये कुछ और भी है, और फिर इसके साथ एक और बात भी की जा रही है कि एक वफाकी वजीर का बेटा है, उससे आइस का कोई इशू है, वो बरहम थे कि ये नशा उसको यहाँ से लगा। ये सारा मामला क्या है, ये वफाकी वजीर कौन है,
یہ کس طرح ایک DPO جو ہے جا کے یہ سارا کچھ کر رہا ہے اور وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے اور یہ سارا معاملہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کس طرح اس ادارے کی بدنامی ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ہمارے ہی دوست چینل ہیں، ہمارا ہی چینل ہے، وہاں پر ہونے والے ایک پروگرام کی طرف لے کر چلوں گا۔ ہمارا مارننگ شو ہے، اس میں ایک دانشور صاحب ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو گفتگو کر رہے ہیں، آئیے میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں، بڑے دکھی دل کے ساتھ، بڑے بھاری دل کے ساتھ۔ ہم بڑے برے لوگ ہیں، ہم بڑے گندے لوگ ہیں، ہم اچھے لوگ نہیں ہیں، ہم غلط کام کرتے ہیں، لیکن میرے تعلیمی اداروں کے بارے میں، میرے جہاں پر میری بہنیں، میری بیٹیاں جاتی ہیں، وہاں کے بارے میں کیا الفاظ کہے جا رہے ہیں، سنیے گا۔ انوار اس نے ایک لڑکی کو جب کنفرنٹ کیا، اس نے کہا میں کیا کرتی، تمہیں پتہ ہے کہ میں لالا موسیٰ سے آئی ہوئی ہوں اور اسکالرشپ پہ آئی ہوئی ہوں، میرے سر کہہ رہے تھے کہ اگر یہ کچھ نہیں ہوگا تو تمہیں تو مارکس ہی نہیں اچھے ملیں گے۔ یہ ہے اس وقت یہ پوز ہے۔ خواتین و حضرات جاگیے، وزیر تعلیم مر جائے اللہ کر کے یہ سب کچھ دیکھ کر، اور یونیورسٹیوں کی انتظامیہ بھی سوچے کہ ہم کہبہ خانے چلا رہے ہیں، ہم درس گاہیں نہیں چلا رہے۔ نہیں جناب، نہیں، ہم سب مر جائیں اس دن سے پہلے جب ہم اپنے تعلیمی اداروں کو کہبہ خانے کہیں۔ جناب دانشور صاحب، آپ کی ماں بھی کسی جگہ جاتی ہوگی پڑھنے کے لیے، آپ ایک پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے والد کا ایک بڑا نام ہے، آپ کی بہن اور بیٹی بھی کہیں پر جاتے ہوں گے، آپ کی بیوی بھی کہیں پر جاتی ہوگی پڑھنے کے لیے۔ یہ تمام تعلیمی اداروں کو، چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے وہ پرائیویٹ ہوں، مجھے معذرت کے ساتھ کہنا ہے کہ مجھے اپنے تعلیمی اداروں کے بارے میں یہ بات نہیں کہنی، اور اگر کوئی یہ بات کہے تو خدا کی قسم کوئی اٹھے اور اس کی زبان کھینچ لے، کیونکہ اس کے بعد آپ میری بچیوں کا، میری بیٹیوں کا، میری بہنوں کا، ہماری آنے والی نسلوں کا کس طرح آپ جانا وہاں پہ ممکن بنا دیں گے، آپ ان کی تعلیم کے راستے بند کر دیں گے، آپ ان کے لیے ان تمام یونیورسٹیز کے، ان تمام کالجز کے، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں، ان کے دروازے بند کر دیں گے۔ ہمیں بہت ہی محتاط رہ کے چلنا ہے، نہیں کہنا ہمیں ایسا کچھ، معافی مانگیے اس کے اوپر، معذرت کیجئے اس کے اوپر۔ بہت غلط کام ہوتے ہیں، بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں، لیکن آپ یقین رکھیے گا ایک 50 60 70 80 سٹوڈنٹس کی کلاس میں گندگی کرنے والے، غلاظت کرنے والے 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، 5 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ آپ سب کو گالی نہیں دے سکتے، تعلیمی اداروں کو گالی نہیں دے سکتے۔ یہ ہو کیا رہا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اسی کو سمجھنے کے لیے آج کا پروگرام کیا ہے، اور میرے ساتھ یہاں پر جو پینلسٹ موجود ہیں میں ان کا مشکور ہوں۔ جب ہم بات کرتے ہیں تعلیمی اداروں کے حوالے سے، جامعات کے حوالے سے، ایک بڑا نام ان کی تجزیہ کاری میں نعیم مسعود صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ پروفیسر بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی قدر کرتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کی، بہت ساری چیزوں سے، اصولوں سے، چیزوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی جمعیت طلبہ بہرحال اقدار کو لے کر چلنے والی جماعت ہے، ایک نوجوانوں کے کردار سازی کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے۔ میں مشکور ہوں اسامہ امیر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، آپ مرکزی ترجمان ہیں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے، اور یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے، اس سے سب سے پہلے اسامہ، یہ آپ تو بیچ میں ہیں ساری چیزوں کے، یہ آپ کی رائے کیا ہے، یہ کیا ہوا کیا ہے؟ جی بہت شکریہ نجم صاحب یہاں پر ہمارا موقف جاننے کے لیے۔ سب سے پہلے اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو سکینڈل ہوا ہے اس نے تعلیمی اداروں پر سے اور پورے نظام تعلیم کے حوالے سے والدین کے اعتماد کو بری طرح سے مجروح کیا ہے۔ دیکھیں، آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ بہت مشکل سے والدین فیسوں کا انتظام کرتے ہیں۔ پہلے سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک معاملہ موجود ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو تعلیمی اداروں کے اندر، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر لے جانے سے کتراتے ہیں، اور اس دوران جب اس قسم کا معاملہ ان اداروں سے اٹھتا ہے جو کہ اس بنیاد کے لیے بنائے گئے تھے کہ وہ وہاں پر کردار سازی کریں گے، وہ وہاں پر اخلاق اور کردار کی تعمیر کریں گے، وہ اچھے اور برے کی تمیز سکھائیں گے، انہی اساتذہ میں سے کچھ اس طرح کے معاملات اٹھتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرہ جگہ پر کڑا ہے اور آگے فیوچر کے اندر اس کے کنسیکوینسز کیا ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے اس بات کا اس سے زیادہ شدید افسوس ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا، آپ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ہم سب کو جو ہے اس کا الزام نہیں دے سکتے، چلے میں مان لیتا ہوں ہم الزام نہیں دیتے، یقیناً ایک دو اس طرح کی کالی بیڑیاں ہوں گی، لیکن یہ کون سا رویہ ہے کہ اس بنیاد پر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی ادارے کی بدنامی ہو رہی ہے، اس بنیاد پر یونیورسٹی کا وائس چانسلر یہ بیان دیتا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا اور تمام کا تمام جو ہے وہ سازش ہے۔
وہ اس بندی کی بھی صفائیاں پیش کرتا ہے جو وہاں کا چیف سیکیورٹی آفیسر ہے. وہ خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس میں ہاں میرے ساتھ یہ پلز بھی پائے گئے ہیں اور میں فلاں کام کے لیے جا رہا تھا اور ڈرگز کی یہ صورتحال ہے اور فلاں اساتذہ جو ہے وہ اس میں ہمارے ساتھ ملوث ہے. اس کے باوجود وی سی صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو 65,000 یونیورسٹی کہ جو طلبہ کی یونیورسٹی ہے اس کی چیف سیکیورٹی آفیسر، اس کے پاس تو اس قسم کا ٹائم ہی نہیں بچتا اور یہ تو مکمل سازشی کردار ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ معاملات کو، آپ مسائل کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے کے بعد اس کو سالو کرنے کی طرف جانے کی بجائے اس پر پردہ ڈالتے ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ اسلامی جمعیت طلبہ کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ دیکھیں اس وقت تک جو خبریں مل رہی ہے، موصول ہو رہی ہے، اس کے اندر بلا شبہ یہ بات موجود ہے کہ اس کے اعداد و شمار کے اندر کوئی ایگزیجریشن ہے. چلے ہم مان لیتے ہیں کہ ایگزیجریشن موجود ہے، لیکن اس بات سے تو انکار نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے. آفیسر نے کہا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے اسلامیہ یونیورسٹی میں، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اسلامی جمعیت طلبہ کے ترجمان یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فیصلہ وہ پروب کمیٹی کرے گی. وہ پروب کمیٹی کی جب فائنڈنگ سامنے آ رہی ہے، کر رہے ہیں آپ کے وہاں پر، میں نے آپ کو یہاں پہ زحمت دی، آپ کہیں کہ ہاں یہ درست ہے، آپ کہیں یہ غلط ہے. اگر پروب کمیٹی نے کرنا ہے فیصلہ پھر ہمیں پروگرام ختم کر دینا چاہیے. آپ کی رائے کیا ہے؟ میں صرف آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. اسامہ دیکھیں ہم ان معلومات کے اوپر اکتفا کریں گے کہ جو وہاں کا چیف سیکیورٹی آفیسر دے رہا ہے، جو یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آ رہا ہے، اور پولیس، بالکل جب پولیس آفیسر کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام چیزیں جو ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کے ترجمان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یونیورسٹی کے اندر ہراسمنٹ کے مسائل موجود ہے، یونیورسٹی کے اندر کرپشن کے مسائل موجود ہے، یونیورسٹی کے اندر اسکالرشپ کو جو ہے وہ چھپانے کی، لیپ ٹاپس کو چھپانے کے مسائل موجود ہے، یونیورسٹی کے اندر طلبہ کو ہراساں کرنے کے مسائل موجود ہے. تمام کے تمام مسائل موجود ہے. یہ خود آپ نے مختلف، یہ سازش نہیں ہے. دیکھیں سازش ہے، کس یہ حد تک سازش نہیں ہے. میں اس کے اندر یقینی طور پر اس بات کو نہیں کر سکتا کہ کتنی حد تک سازش ہے، کتنی حد تک نہیں ہے. میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اسامہ امیر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے، نعیم مسعود صاحب موجود ہیں، ان کے پاس بھی بہت ساری انفارمیشن موجود ہے، لیکن ہمیں یہاں پر جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب. آپ وائس چانسلر ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج چند ہی گھنٹوں کے بعد آپ کا بطور وائس چانسلر جو ہے ٹینیور ختم ہونے والا ہے. جب ٹینیور ختم ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا سکینڈل جس کی قومی اسمبلی تک اور حکومت پنجاب تک اور ہر جگہ جو ہے اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. اور یہاں پر جو دوست موجود ہیں اور بہت سارے سوشل میڈیا پر بھی دوست موجود ہیں، وہ نہیں مانتے آپ کی بات کو یہ کوئی سازش ہے. کیا ہے یہ؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی شخص نے کوئی غلط کام کیا ہے تو جو تحقیقات اور تفتیش ہوگی تو اس میں حقائق سامنے آ جائیں گے اور اس حوالے سے جو بھی اس کی سزا بنتی ہے اگر تو وہ اس کو ملے گی. ایک تو یہ بات ہو گئی. لیکن جو چیز میں جانتا ہوں، جس ادارے سے میں منسلک ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں ایک بہت بہترین ماحول ہے اور اسی حوالے سے وہاں پہ ہماری طالبات، بیٹیاں بلا خوف و خطر آتی ہیں، تعلیم حاصل کرتی ہیں. جو منشیات اور سیکشل ہراسمنٹ کے حوالے سے چیزیں منسوب کی جا رہی ہیں یونیورسٹی سے، جس طرح وہ میرے نزدیک حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی. البتہ اگر کسی انڈیویجول نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اس حوالے سے یہ ہے کہ کوئی کمپلیننٹ ہے ہی نہیں. یہ پوری اس میں کوئی اس چیز کا کمپلیننٹ نہیں ہے کہ کس کے ساتھ ہوا، کون ہے جس کے ساتھ زیادتی کی گئی. ہنی ٹریپ کر کے 2 یونیورسٹی کے ایک فیکلٹی ممبر کو اور ایک سیکیورٹی آفیسر کو ہنی ٹریپ کر کے ان پہ آئس کا کیس بنا دیا گیا اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ جس طرح اچھالا جا رہا ہے. میں جس اسلامیہ یونیورسٹی کو جانتا ہوں، جس کو میں 4 سال سے لیڈ کر رہا ہوں، وہاں اس طرح کا ماحول نہیں ہے. یہ چیزیں کوئی وائڈ سپریڈ نہیں ہے. البتہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا مجھے ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، ڈی پی او کو، پولیس کو آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہنی ٹریپ کریں، آئس کے کیسز بنائیں اور اتنا بڑا معاملہ بنا دیں؟ کیا دشمنی ہو سکتی ہے ڈی پی او بہاولپور کو آپ کے ساتھ؟ دیکھیں میں نہ تو علم رکھتا ہوں غیب کا، نہ میں عقل کل ہوں. میں تو خود اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے تو اس معاملے میں یہی سمجھ آیا ہے کہ یہ کوئی میرے ٹینیور کا جو کلوزر ہے اس سے کوانسائڈ کرتے ہوئے کوئی ایک
منظم سی سازش اور پلان کے ذریعے یہ کیا گیا. باقی یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ میں کوئی تفتیشی ایجنسی تو ہوں نہیں کہ میں سارے ثبوت جمع کروں. میں تو ادارے کے جو انتظامی معاملات ہیں اس کو رن کرنے میں یونیورسٹی کی پروگریس کے حوالے سے بزی رہتا ہوں. یونیورسٹی کی ہماری تمام چاہے ایفرٹ ہو چاہے اینٹی سیکشل ہراسمنٹ ہو, ہم اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہم ایک ادارہ ہے جو قانون کے تحت چل رہا ہے, رولز ریگولیشن پہ چل رہا ہے. جو جس طرح کے مذاق خیز قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں 5,500 ویڈیوز وغیرہ کے, تو ٹھیک ہے اگر ایسی کوئی بھی چیز ہے, ایسی ویسے ہے تو نہیں ہماری معلومات کے مطابق, لیکن اگر ہے تو سامنے لائی جائے. اور آپ یہ چیلنج کر رہے ہیں, آپ یہ چیلنج کر, کیونکہ بڑی بات کی جا رہی ہے کہ ابھی تک کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی, آپ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر 5,500 ویڈیوز یا اس قسم کی ویڈیوز موجود ہیں تو سامنے لے آئیں. جی بالکل لے آئیں. اور جو تحقیقاتی ہماری ایجنسیاں ہیں ان پہ پورا اعتماد ہے. جو ڈی پی او کے انڈر سٹاف ہے, اس کے علاوہ بھی ہماری ریاست کے اندر ادارے ہیں, ایف آئی اے ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے چیف سیکیورٹی آفیسر کا جو یوٹیوبر کو انٹرویو ہے وہ اعتراف کرتے ہیں سارا کچھ. اچھا دیکھیں, یوٹیوبر کو وہ انٹرویو ہوا ہے لیکن وہ تو زیر حراست تھے, تو زیر حراست آدمی تو یوٹیوبر کو انٹرویو نہیں دے سکتا. یہ زیر حراست آدمی کی چیزیں جو اگر تفتیش کے دوران کوئی ہے تو بہرحال دیکھیں. اب چلیں میں اس پہ زیادہ کھل کے آپ سے پوچھ لیتا ہوں. dailypakistan.com پی کے بڑی ویب سائٹ ہے, اس کے اوپر موجود ہے کہ ایک وفاقی وزیر ہے, ان کے بیٹے کا مسئلہ ہے, ان کی آپ سے بات ہوئی تھی. وفاقی وزیر کون ہے, ان کا بیٹا کون ہے, مسئلہ کیا ہے, ان کے ساتھ جھگڑا کیا ہے, ان کے کہنے پہ ڈی پی او کچھ کر رہے ہیں, کریکٹ ناٹ؟ دیکھیں اگین میں چونکہ اس طرح کے وسائل نہیں رکھتا کہ میں یہ جو مارکیٹ میں چیزیں جو باتیں گردش کر رہی ہیں, ظاہری بات ہے یہ کمیونٹی ہے, یہاں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں جانتے ہوں گے. میں یونیورسٹی کے اندر کے بارے میں خبر رکھتا ہوں. یہ جو معاملات ہیں اس کے بارے میں یہ جو آپ نے انفارمیشن دی ہے, اگر اس میں کوئی صداقت ہے تو ڈفرینٹ جو ہمارے تفتیشی ادارے ہیں ان کو بھی ایکسپلور کر لینا چاہیے. میں البتہ یہ کہوں گا کہ اگر سازش ہے تو میں جو میرا خیال ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ بے نقاب ہو, تاکہ جس طریقے سے ہمارے ادارے کا تقدس مجروح کیا گیا ہے, ہمارے ادارے کے تشخص کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو مجھے انتہائی دکھ ہے اس ایٹیٹیوڈ کے اوپر کہ ایک ابھرتا ہوا تعلیمی ادارہ جو اپنی کوالٹی اپنے ماحول کے لحاظ سے ایک اچھا ادارہ ہے. اب میں اس کے لیے مثالی کا لفظ یوز کروں گا کیونکہ ہم نے بہت محنت کر کے اس میں یہ ماحول بنایا ہے. ڈاکٹر صاحب آج کے بعد کون اپنی بیٹی کو آپ کے تعلیمی ادارے میں بھیجے گا, کون چاہے گا؟ 5,500 ویڈیوز کی بات کی جا رہی ہے سر, اور آپ سازش کی بات کر رہے ہیں, اور آپ بار بار آپ کے حوالے سے آ رہا ہے کہ آپ سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ سازش کرنے والے کون ہیں. آپ ہی کسی کا نام لے لیں, کس نے سازش کی ہے, آپ بھی کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو خود اس تک پہنچنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں خود اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ اس کے پیچھے جو کردار ہیں, اور دیکھیں جہاں تک یہ بات ہے کہ ہماری اپنی کمیونٹی نا اس چیز کو نہیں, میرے نزدیک نہیں یقین کرتی, کیونکہ ہماری نئے ایڈمیشنز کی میرٹ لسٹ لگ رہی ہیں اور الحمدللہ ہماری بیٹیاں کانفیڈنس کے ساتھ آ رہی ہیں. ہمارے بے تحاشا اسٹوڈنٹس نے ٹیسٹیمونیل ریلیز کیے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر گواہی دینے کے لیے کہ یونیورسٹی میں ایسا کوئی ماحول نہیں. اور ہماری جو کمیونٹی ہے اس میں بھی ایک بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ ہماری کمیونٹی کو, ہمارے شہر کو اور ہماری یونیورسٹی کو بدنام کر رہے ہیں, جبکہ نہ یہ کمیونٹی نہ یہ یونیورسٹی میں اس طرح کا کوئی ماحول ہے. تو اب میں تو جو چیز مجھے پتا ہے میں تو انہی کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب, آپ ان تمام 5,500 ویڈیوز سے ہی انکار کر دیتے ہیں جس کا دعویٰ پولیس کی طرف سے, سرکار کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی مجھے شور نہیں ہے کہ 5,500 ویڈیوز کا دعویٰ سرکار نے کیا. یہ ایک یوٹیوبر شخص نے یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہو کر یہ ایک ویڈیو بنا کے اس میں یہ چیز پھیلائی ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی ہے تو وہ تحقیقاتی کمیٹیاں دیکھ کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں. ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ حقائق اور سچ پر بات کی جائے. میرا خیال ہے کہ یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے. یہ چیز ایک عقل اس کو ماننے سے قاصر ہے. کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے, پورے شہر میں بینرز لگ جاتے ہیں, پوسٹرز لگ جاتے ہیں, اور ڈی پی صاحب کی تعریفیں ہوتی ہیں, تو یہ سارا کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. اور دوسری بات آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف بالکل یہ شو کرتا ہے کہ سرکاری اہلکار اگر اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے ماشاءاللہ تو اس کی سپورٹ میں یہ بینرز لگانے کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی.
یعنی ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، لوگ ان کی جو بھی یہ چیز ہے اس کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو اپنی کمیونٹی کے خلاف ایک میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ صرف وہ آئس تک محدود ہے جو برآمدگی ہوئی ہے، اور چند گرام 6 گرام 4 گرام جتنے بھی ہے یہ صرف اتنا ہی معاملہ ہے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آئس بھی جو ہے وہ ایک پلانٹڈ آئس ہے، ہنی ٹریپ کر کے، سنیئر انگلش میں سنیئر ہوتا ہے کہ ایک جال بچھانا، ہنی ٹریپ کر کے فون کر کے کسی طریقے سے کسی کو بلانا ایک جگہ اور پھر اس کو اس میں دھر لینا. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ہوا ہے، اس میں ان کے جو پولیس ہے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خواتین کے اس پہ جب گئے تو وہ ناکے پہ پولیس نے دھر لیا اور اندر سے آئس نکل آئی، تو بعد میں وہ خواتین کو پولیس نے غائب کر دیا. تو یہ کیا سازش ہے، یہ کیا چیز ہے کہ پہلے خواتین ہوتی ہیں جو بلاتی ہیں، جب انسان جاتا ہے اور دھر لیا جاتا ہے تو خواتین کو بیچ میں سے غائب کر دیا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی عقل کا پیمانہ اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ کیا ضرورت ہے اس طریقے سے لوگوں کو ٹریپ کرنے کی. اور وہ دیکھیں اگر کوئی ڈرگ ڈیلر ہوتے وہ تو یہ 6 گرام آئس یا جو بھی ہے، میرا خیال ہے میں ان کی اصل ٹیکنالوجی سے تو نہیں واقف کہ 6 گرام کا اصل میں اثر کیا ہوتا ہے، مجھے تو نہیں پتا، لیکن سننے میں تو مقدار تھوڑی سی لگتی ہے کہ 6 گرام کوئی قلیل سی مقدار ہوگی. تو جو ڈرگ ڈیلرز اور ڈرگ کا کام کرتے ہیں شاید وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. نعیم مسعود صاحب، پروفیسر نعیم مسعود صاحب ایک بڑا نام ہے، اور جامعات کے حوالے سے، ان کی پولیٹکس کے حوالے سے ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں ایک اتھارٹی کے طور پہ سامنے آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی اور باقی اپنے کالموں میں بھی. نعیم مسعود صاحب، یہ ساری گفتگو آپ نے سن لی، اسامہ امیر کی بات بھی آپ نے سنی، اور کچھ اور دوستوں کی طرف بھی جاؤں گا. یہ کیا ہے کیا سر؟ یہ دیکھیے نجم، ہمارے ہاں ایک فیشن ہے کہ ہم بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں یا بڑی بڑی باتوں کو دبا دیتے ہیں. یہ ایک بڑے حساس ادارے کا معاملہ ہے، اور اس میں ہمیں پس منظر اور پیش منظر جو ہے اس کا پہلے اس کی فریکوینسی ملانی چاہیے. دیکھیں، میں نہ تو کسی کا ترجمان ہوں، میں وہ بات کروں گا جو ایک باپ کرتا ہے جس کی بیٹی کسی ادارے میں جاتی ہے، اور بیٹا بھی اتنا ہی حساس ہوتا ہے جو کسی ادارے میں جاتا ہے. تو بحثیت نعیم مسعود جو میرا آپ کا جو انٹرو ہے نا اس کانٹینٹ کو انالائز کروں، جو پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب صاحب نے فرمایا اس کنٹینٹ کو انالائز کروں، اور جو ہمارے ساتھ طالب علم رہنما ہیں اسامہ، تو اپنے اس عزیز کے کنٹینٹ کو انالائز کروں تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، کیونکہ مجھے سمجھ آئے گی، میں ایک سائنس کو ماننے والا ہوں. ایک یونیورسٹی کی بات ہے، فارنزک رپورٹ کہاں ہے، میرا یہ سوال ہے. ڈی پی او سے بھی سوال ہے، میں وائس چانسلر صاحب سے بھی سوال کروں گا. میں پہلے ڈی پی او صاحب کو پوچھتا ہوں، محترم ڈی پی او صاحب، آپ بھی ایک ادارہ ہے، یونیورسٹی بھی ایک ادارہ ہے، کیا بہاولپور میں یونیورسٹی کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہ گئی؟ آپ کے بینر کیوں لگتے ہیں؟ آپ نے تو ایک ڈیوٹی کی ہے. جب کسی ڈی پی او کے بینر اس کے خلاف لگتے ہیں تو حکومت کہاں ہوتی ہے؟ دوسری بات، میں چانسلر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، چانسلر جو ہیں وہ اس وقت بہاولپور کے ہیں. بلیغ الرحمان صاحب میرے بھی دوست ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اتنی بڑی جامعہ جسے واقعتاً پس منظر یہی ہے کہ عطر محبوب 13,000 سے کسی جامعہ کو اس پرائیویٹ سیکٹر کے دور میں 13,000 سے 65,000 تک لے جانا، 3 گنا فیکلٹی بڑھا دینا، اور وہ وہاں انٹرپرنیورشپ کی تعلیم ہو، انڈسٹریل اکانومی کی بات ہو، وہ ایسے نہیں آتی. یہ تعریف ہمیں کرنی پڑے گی وائس چانسلر کی. ہاں، یہ گند کیوں اچھلا، اس کے لیے ہمیں وائس چانسلر کی مذمت بھی کرنی پڑے گی، بھلے ہی وہ اس میں انوالو نہیں. سربراہ تو ہیں، جس طرح میں کہہ رہا ہوں ڈی پی او سربراہ ہے. نہیں مسعود صاحب، ایک بات بتائیں، کیا ہماری یونیورسٹیوں میں یہ سارا کچھ ہو نہیں رہا؟ دیکھیے، کیا ہمارے معاشرے میں سارا، یونیورسٹیاں کمیونٹی سینٹر ہیں. ایک میرا بات یاد رکھیے، نہیں کمیونٹی سینٹر ہیں، وہاں پر ایک سیمیسٹر سسٹم کے آنے کے بعد یہ گند زیادہ نہیں ہو گیا؟ کیا وہاں پر اسی طرح واقعی نمبر نہیں دیے جاتے؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ، ہوتا نہیں ہے، تھوڑے لوگ ہوں گے کرتے ہوں گے، تھوڑے کرتے ہوں گے. اگر آپ میری مانیں، میں ہاتھ جوڑ کہ آپ کو کہتا ہوں کہ پلیز ایک ہم گند کا لفظ استعمال نہ کریں. آپ نے فرمایا کہ چند گندی مچھلیاں ہیں، چند گندے لوگ ہیں، گندگی کر رہے ہیں. سر میں اس سے انکار کیسے کر دوں؟ اب آپ انکار نہ کریں. میں کہتا ہوں وہ جو میجر ریٹائر ہے کوئی بھی، جی اس کو پھانسی پہ چڑھا دیں. وہ جو ابو بکر صاحب پکڑے گئے ہیں اس کو پھانسی پہ چڑھا دیں. لیکن سارے بہاولپور کو نفسیاتی مریض اور ساری وہاں اگر 65,000 سٹوڈنٹ ہیں، 30,000 بیٹیاں ہیں، ان کو آپ ذہنی مریض کیوں بنا رہے ہیں؟
फिर वही बात, सवाल ये भी उठता है कि ये FIR, आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं ना, एक यूट्यूबर भी चला जाता है, वो रिपोर्ट बाहर निकलती है जब DPO साहब की, आप सुन लें ज़रा, मैं कोई DPO के ख़िलाफ़ प्रोग्राम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एहसास जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। अगर फ़र्ज़ करें वाइस चांसलर के पास नहीं है तो DPO के पास तो 1% भी नहीं है मेरे मुल्क की। देखिए अब दुनिया ग्लोबल विलेज है। आपके ख्याल में आप वाइस चांसलर साहब की इस बात से इत्तफाक करते हैं कि ये साजिश है? देखिए मैं ना वाइस चांसलर साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ, ना DPO साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ। मेरा एनालिसिस ये है कि इसके पीछे हासदीन है, इसके पीछे डर्टी पॉलिटिक्स है, इसके तो साजिश होगी ना फिर? ये वो भी नहीं, मैं साजिश खुद कहता हूँ, मैं किसी वाइस चांसलर या किसी DPO की बुनियाद पे नहीं कहता। मैं इसी पर जिस वफाकी वजीर का आप नाम नहीं लेते, सोशल मीडिया पे उसका नाम तारिक बशीर चीमा लिया जाता है। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाई डोंट पीपल से दिस के फलां बंदा है, फलां का बेटा है। मसला क्या है? तारिक बशीर चीमा का क्या मसला है? देखिए ये मसला तारिक बशीर चीमा या उसके तर्जमान से पूछना चाहिए। मेरा मसला मेरे उनके बेटे का नाम आ रहा है ना अंदर। देखिए उसके पीछे बाप कौन है, इलेक्शन किसने लड़ना है, हल्के कौन बदल रहे हैं, इतने DPO को कौन लाया था, ये सारे सवालात उठते हैं। इसके बावजूद मैं कहता हूँ लेकिन अभी इस चीज की तस्दीक तो अभी वाइस चांसलर साहब ने भी नहीं की कि मैंने उनसे कहा वफाकी वज़ीर का मैं और आप मीडिया में, मैंने तो आज बाल भी नहीं काले किए, हम सफेद हो गए, आप यंग लग रहे हैं। कभी कोई सरकारी मुलाजिम बेचारा किसी वफाकी वजीर DPO के खिलाफ बात कर सकता है जिसके मुखालिफ को, या जो वो अच्छा आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, क्या हुआ है? मेरे ख्याल में ये हुआ है कि आखिरी ओवर था और आखिरी ओवर में सनसनी खेज मैच हो गया और अतर महबूब को एक साजिश के तहत, वो इंसान है, कोई देवता नहीं है, कोई अब्दुल कलाम आजाद नहीं है, लेकिन नहीं, तारिक बशीर चीमा साहब कोई और वाइस चांसलर लाना चाह रहे हैं, इनको नहीं बढ़ाना चाह रहे, इनकी तो मुद्दत आज खत्म हो रही है ना, किसी और बंदे को लाना चाह रहे हैं। देखिए मैं आपको एक नुक्ते की बात बताऊं, असामा भी इंजॉय करेंगे। पाकिस्तान में, पंजाब में गुज़श्ता 6-7 साल से किसी को एक्सटेंशन मिली नहीं बाबा। एक आखिरी एक्सटेंशन मिली थी इनको, पंजाब यूनिवर्सिटी वालों को, मुजाहिद कामरान साहब को, उसके बाद नहीं मिली, वो भी गालबन अदलिया ने उड़ा दी थी। लोग समझ रहे थे कि इन्हें एक्सटेंशन मिल रही है, हमें ये VC नहीं चाहिए। भाई ठीक है, नहीं अच्छी होंगे, नहीं चाहिए, VC नहीं चाहिए। जामिया किसकी है? प्रोफेसर्स की, वो उसके स्टेक होल्डर हैं, स्टूडेंट्स उसके स्टेक होल्डर्स हैं, वालिदैन उसके स्टेक होल्डर्स हैं। यार कहाँ लिखा है कि एक वाइस चांसलर उसका स्टेक होल्डर है? वो तो आते जाते रहते हैं। ना एक्सटेंशन मिलनी थी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। ये उनके खिलाफ बाकायदा एक साजिश हुई है और इस साजिश का जब तक पूरा साजिश हुई है, वाइस चांसलर साहब भी ये कह रहे हैं साजिश है। उसामा आपका कमेंट इस पे, आपने सारी बातें सुनी। देखिए पहली बात तो ये है कि VC साहब ने कहा कि वहाँ पर एक बहुत फेवरेबल माहौल है, बहुत ज़बरदस्त माहौल है तालबात के लिए, और वो एक मुक़द्दस तालीमी इदारा है और ज़ाहिर है कि उसके तक़द्दुस को मसख़ करने के लिए सारी कोशिशें हो रही है। तो मैं उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि ये मुक़द्दस तालीमी इदारे का तक़द्दुस का ख्याल आपको उस वक्त क्यों नहीं रहा जब आप पिछले साल भी इसमें कंसर्ट कर रहे थे और उससे पिछले साल भी इसमें कंसर्ट कर रहे थे? इसके अलावा जो कंसर्ट तो खैर जमीयत एतराज़ करती है, लेकिन होते रहते हैं। देखिए अगर आप इस किस्म का माहौल बदमाशी और बेहयाई में ना कंसर्ट थोड़ा सा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस किस्म का माहौल फराहम करेंगे कि वहाँ पर आप नाच गाने और इस किस्म की एक्टिविटीज़ को परवान चढ़ाएंगे, आप अखलाक के हवाले से और मुताले के हवाले से, किरदार की तामीर के हवाले से ये आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं होंगी, तो आप खुद बताएं आप किस नहज पर अपने तालीमी इदारों को लेकर जा रहे हैं। दूसरी जो चीज़ पॉइंट आउट हुई उस पर भी मैं कमेंट करना चाहूँगा। देखिए टीचर पॉलिटिक्स जो है वो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ और जामियात का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है। स्टूडेंट टीचर पॉलिटिक्स जो है, आप इसमें इन्हीं के शैतानियों के नतीजे में वो तलबा का वक्त ज़ाया करते हैं। ये अभी बहावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर बताए पिछले 3 महीने से जो है एग्जाम नहीं हुए सेमेस्टर के, तो ये तलबा का जो वक्त ज़ाया हो रहा है। इससे पहले ये बाकी सारे मसाइल भी अपनी जगह पर है। मैं इसको करता हूँ, करते हैं इसको बात करते हैं, इस पर मजीद भी करते हैं। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस डिबेट को देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के हवाले से और वहाँ का जो एक सेक्स और ड्रग्स स्कैंडल इस वक्त मंजर आम पर आया हुआ है।
اس کے حوالے سے، اور مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب ہم اس قسم کی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور اپنے ہی تعلیمی اداروں کے جہاں پر ہمارے بچوں نے، ہماری بہنوں نے، بیٹیوں نے خاص طور پہ جانا ہے، اس کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ بہت ساری چیزیں غلط ہوتی بھی ہیں، اور ہم اس سے اگر انکار کریں گے تو ہم اصلاح کی طرف نہیں جا سکیں گے. اسامہ امیر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، مرکزی ترجمان اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر نعیم مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. میں ایک مرتبہ پھر ایک دو کچھ مختصر سے سوالات ہیں ان کے لیے پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. آپ وائس چانسلر ہیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے، اور ابھی جب گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے برملا کہا، آپ نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ یہ ایک سازش ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سازش کے بارے میں پتہ چلے کہ کون ہے اس کے پیچھے، وہ خود آپ جو ہیں پتہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا واقعی یہ سب کچھ یونیورسٹیز میں ہو نہیں رہا، یہ ہراسانی ہو نہیں رہی، یہ اس سیمیسٹر سسٹم کے آڑ میں کچھ مرد اساتذہ کی طرف سے، کچھ بچوں کی غلطیوں کی وجہ سے، بچیوں کی غلطیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو نہیں رہا سر؟ دیکھیں، ہمارے پاس پچھلے جتنے سالوں میں جو کیسز آئے وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، اور ان میں ایکشن لیا گیا، اسٹوڈنٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا، ان کے انٹرسٹ کو، اور جو ڈسپلنری ایکشن ہے وہ لیا گیا. وہ میں ذاتی طور پہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میری آبزرویشن ہے، جو میری انٹیلیجنس ہے، کہ یہ ایکسیپشنز ہیں، یہ نارم یا رول نہیں ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں. ہمارے اساتذہ کی جو بہت ہی بڑی غالب واضح اکثریت جو ہے وہ نارمل ہیومن بینگز کی ہے، جو اپنے پیشے سے کمیٹڈ ہیں اور اپنی ڈیوٹیز کو ڈیلیجنٹلی پرفارم کرتے ہیں. ہاں، اگر کوئی اس میں ایسی ذہنیت کا انسان ہے تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کے پاس بہت سارے چینلز ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی کمپلینٹ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں. اور ہمارے ادارے میں ایسا کلچر نہیں ہے تو سوئی پٹ انڈر دا رگ، یعنی قالین کے نیچے ڈال دو، بلکہ ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ اس کی انکوائری کر کے. سر آپ نے سزائیں دیں کچھ لوگوں کو اگر ایسے معاملات تھے تو؟ جی ہاں، بالکل. پچھلے 4 سالوں میں کم از کم 5 انسیڈنٹس ہمارے ریکارڈ میں موجود ہیں سیکسول ہراسمنٹ کے، جہاں ہم نے سزا دی ڈسپلنری انکوائری کر کے. یعنی کوئی 12 کیسز اگر 4 یا 5 سالوں میں ریکارڈ پر جو آئے، اس میں 5 کیسز میں سزا بھی دی گئی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتا دیجیے گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک انکوائری تھی کوئی حکومت پنجاب کی طرف سے، 3-4 سیکٹریز بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے، ابھی کوئی گھنٹہ پہلے ختم ہوئی ہے، کیا بنا اس انکوائری کا؟ جی ہاں، وہ حکومت پنجاب چیف منسٹر کی طرف سے ایک انکوائری فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بالکل آئی ہے، اور وہ ہم نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے. ہم نے جن اشخاص سے وہ ملنا چاہ رہے تھے، جو معلومات وہ لینا چاہ رہے تھے ہمارے ادارے کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ہم نے اور بھی زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا کہ ایک اور پروب کمیٹی جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور یونیورسٹی کے لوگوں پر مشتمل تھی، جو 2 دن سے کام کر رہی تھی، تو ہم نے ان کے ساتھ بھی ان کا لیزون کرا دیا تاکہ وہ بھرپور طریقے سے جو حقائق ہیں ان کو دیکھیں. اچھا یہ کمیٹی سر یہ کمیٹی جو آئی ہوئی تھی اس نے کوئی ویڈیو دیکھی ہوئی تھی؟ اس نے کوئی ویڈیو دیکھی؟ کسی نے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی. اس پورے اس میں کہ جس کا اس میں پورے فسانے میں ذکر نہ تھا، اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے. یہ کوئی ایسی ایویڈنس سامنے نہیں ہے، بلکہ جب عدالت میں معاملہ پیش ہوا تو جج نے بھی غصے کا اظہار کیا. آج ریکارڈ پہ ہے کہ جج نے کہا کہ اگر پولیس فیل ہو گئی، وہ کوئی ایویڈنس نہ دے سکی، تو پھر میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا، کیونکہ پولیس نے اس طرح کی کوئی ایویڈنس وہاں پریزنٹ نہیں کی. جو الزام سوشل میڈیا. ایک آخری سوال بالکل آخری سوال کہ وفاقی وزیر جن کا نام بھی لیا گیا یہاں سے اور آپ کے بہاولپور سے تعلق رکھتے ہیں، اطلاعات موجود ہیں، چھپ چکی ہیں، سامنے آ چکی ہیں، آپ کا اور ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، کیا بات ہوئی؟ بالکل ہمارا رابطہ ہوا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ میں اس حوالے سے کچھ کہنے سے قاصر ہوں. میں یہی کہوں گا حکام بالا سے، مقتدر حلقوں سے، کہ وہ اس معاملے کی گہرائی میں انکوائری کریں اور دیکھیں، کیونکہ میں تو ایک فرد واحد ہوں، آؤں گا چلا جاؤں گا، میں آیا تھا میں چلا گیا، لیکن جو اس ادارے کی ساکھ کو اور تمام تعلیمی اداروں کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا ہے، اس سے بہت عرصے تک پاکستان نہیں ریکور ہو سکے گا، اور اس کے پیچھے ضرور جو اس کے پیچھے لوگ ہیں ان تک پہنچنا ضروری ہے کہ کس نے ایک منظم طریقے سے یہ سب کروایا. باقی جو ہے میں مستقبل کے لیے دعا گو ہوں. آپ طارق بشیر چیمہ صاحب سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے؟
नहीं, मैं नहीं कह सकूँगा। बहुत शुक्रिया। मैं वापस स्टूडियोस में नईम मसूद साहब, ये क्या सूरत हाल बन गई? मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि हुकूमत भी इन्वॉल्व है, वफाकी वज़ीर भी इन्वॉल्व है। एक 22वीं ग्रेड का ऑफिसर कैसे कहेगा जब उसके 4 दिन रह गए हैं, इतनी बातें होती हैं। 4 दिन ही 4 घंटे रह गए, मतलब उस वक्त ये 4 दिन रह गए, सारा कुछ उछाला गया। बात आपके सामने आ गई है। फिर इंक्वायरी, मैं आपको एक बात बताऊं, नए कल से एक्टिंग वाइस चांसलर होंगे, आप मुझे नाम भी बता रहे थे कोई, डॉक्टर नवीद अख्तर साहब। डॉक्टर नवीद अख्तर साहब, तो इस वाइस चांसलर ने अपना ब्लड सैंपल भी दिया और तमाम एडमिन हेड और एकेडमिया हेड के ब्लड सैंपल्स लिए हैं। उसकी रिपोर्ट की भी मैं अपील करता हूँ कल आने वाले वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब से। विजनरी आदमी है माशाल्लाह, वो इस रिपोर्ट को भी सामने लाएं। भले ही ये FIR झूठी हो जाए, भले ही ये मामलात जो है साजिश हो जाए, आइस के इस्तेमाल के हवाले से, वो नशे के एतबार से, वो पता नहीं आइस है या नाइस है या ट्राइस है या ट्वाइस है, अच्छा। वो जो भी है। और फिर एक बात वाकयातन मैं आखिरी बात कहूँगा, उसामा कहेगा कि बुजुर्ग टाइम ज़्यादा ले जाते हैं। उसामा हमारे पास और होता क्या है बातों के अलावा? तो आप देखें 6 ग्राम 5 ग्राम और इतना बड़ा इल्ज़ाम एक जामिया पे, जिसकी और अभी वीडियोस भी किसी ने अब तक वो वीडियो, वो कह रहे हैं, वाइस चांसलर कह रहे हैं कि वो इंक्वायरी कमेटी जो सेक्रेटरी लेवल की इंक्वायरी कमेटी हुकूमत पंजाब की तरफ से भेजी गई है, वो भी कोई अभी तक वीडियो उसने भी नहीं देखी हुई। तो फिर आप जिस तरह आपने मुफक्कर साहब, एक आखिरी जुमला, जिस तरह आपने एक मुफक्कर साहब बिस्मिल्लाह में सुना दिए ना, आज एक मुफक्कर टीवी पे बैठे कह रहे थे असातिज़ा ने, स्टूडेंट्स ने अपने मोबाइल वाश कर दिए। जरा खुद एहतसाबी से काम लें, किसके मोबाइल में क्या कुछ नहीं है, क्यों असातिज़ा और स्टूडेंट्स के पीछे पड़ गए। हाफिज आमिर शहजाद हैं जी, नायब सदर PSF पंजाब के, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं मुत्तहिदा तलबा पाकिस्तान के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। आमिर साहब, अभी प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब हमारे साथ, उसामा मीर साहब हमारे साथ, नईम मसूद साहब हमारे साथ, और बहुत सारी चीज़ें बातें हो चुकी हुई। आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी के हवाले से? पहले तो मैं वाइस चांसलर साहब की एक बात जो अभी अभी सुनी है मैंने थोड़े 2-3-4 मिनट पहले, कि अगर इनकी इंटेलिजेंस इतनी ही अच्छी होती है, इंटेलिजेंस का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो शायद ये अफसोसनाक वाकया इस मुल्क की मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर हाईलाइट होने, हमारे मुल्क की बदनामी, स्टूडेंट्स की बदनामी होने से पहले ही शायद इस चीज का पता चल जाता। वो तो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, कोई चीज ही नहीं है ऐसी। 12-13 वाकयात हुए, 5-6 में हमने सजा दे दी। वो तो कह रहे हैं रिकॉर्ड के ऊपर ऐसी चीज ही कोई नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं। नहीं, रिकॉर्ड में मौजूद नहीं होती, लेकिन इंटेलिजेंस के वर्ड से मुझे थोड़ा इख्तलाफ था उनकी, कि उनकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी नहीं है, इन्हें अच्छी करने की जरूरत नहीं। जब एक चीज हुई नहीं तो आप मुझे बताइए इंटेलिजेंस, वो कह रहे हैं हुई नहीं, वो तो मुल्क की इंटेलिजेंस प्यारे भाई। चलो ठीक है आमिर साहब, 5500 से मुराद 5500 खानदान है। आपने कोई वीडियो देखी? आमिर शहजाद साहब, आपने कोई वीडियो देखी अभी तक? डेफिनेटली मैं नजम भाई आपको बात बताता हूँ, क्या हमें इस तरह के वाकयात का इल्म नहीं होता है? नहीं सर, होना एक जनरल बात कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिक कैंपस सर, हम सब कोई ड्रग आपको नहीं पता ये हो रहा है नहीं हो सर, मैं इमरान खान नहीं बनना चाहता ना कि मैं बस इल्जाम लगाता चला जाऊं। मैं ये कह रहा हूं कि हम में से किसी, सर आप एक स्टूडेंट तंजीम को रिप्रेजेंट करते हैं, उसामा यहाँ पे एक बहुत ही मुतहर्रिक, बहुत ही एक्टिव तंजीम को रिप्रेजेंट करते हैं। वाइस चांसलर कहते हैं मेरे पास वीडियो कोई नहीं है, सेक्रेटरी साहिबान के पास आपने कोई वीडियो देखी? देखें वीडियो मैंने नहीं देखी, वीडियो नहीं देखी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह के वाकयात होते हैं, नहीं हो रहे हैं, होते हैं, उनको रोकना है? उसकी रोकथाम के लिए नहीं चाहिए कि सर 5500 वीडियो साहिबान जो है अपनी आंखें खुली रखें, HEC को चाहिए तो कोई इस तरह की रेगुलेटरी अथॉरिटी, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम पे कहा था कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी एक यूनिवर्सिटीज में कायम होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज जो है वो मंशियात का गढ़ बन चुका है। अब जिसको यूनिवर्सिटी एक जनरलाइज फिक्र है ये भी, मंशियात फरोख्त हो रही है, चला जाता है, मंशियात फरोख्त हो रही है, सही है। एजेंसीज, एंटी नारकोटिक्स फोर्सेस को ये चीजें नजर नहीं आती क्या? क्यों एजुकेशन सिस्टम को इतना टफ बना दिया गया है कि एक लड़की जो है ग्रेड लेने के लिए वो अपनी इज्जत किसी के सामने वो पेश करने के लिए मजबूर हो गई है इस मुल्क में? इस एजुकेशन सिस्टम को देखने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं नजम भाई जिसकी तरफ तवज्जो है, लेकिन हमें केस टू केस बात करनी चाहिए ना। हम जब इन चीजों को जनरलाइज कर देते हैं, हम अपने पूरे मुआशरे के ऊपर मुंह पर कालक मल देते हैं। वाइस चांसलर साहब भी इसी का अफसोस कर रहे थे, हम भी इसी का अफसोस कर रहे हैं कि हम जो है हमें सबूत दें, हमें एविडेंस दें,
جنرل بات نہ کرے. یہ جو ایک بات ہے نا کہ تم سب چور ہو, تم سب ڈاکو ہو, تم سب زانی ہو, تم سب یہ ہو, سر مجھے اس کلچر سے باہر نکلنا ہے. میں اپنے پروگرام کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, مجھے اس کلچر سے باہر نکلنا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو سکروٹنی کی جائے. تمام سیکیورٹی آفیسر جو ہیں وہ تو ہوا وہ کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, ہوا کوئی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے, ان کے سیکیورٹی آفیسر کی سکروٹنی کی جائے. اچھے کردار کے لوگوں کو ہر جگہ پہ بٹھایا جائے. سر کون برے کردار کے بندوں کو لاتا ہے؟ نظر رکھی جائے, اسٹوڈنٹس کے اوپر نظر رکھی جائے, تاکہ اس طرح کے واقعات, آپ یہ کہہ رہے ہیں کس طرح کے واقعات, کس طرح کے واقعات نکالنا میرا کام ہے سر, کس طرح کے واقعات, تو لا انفورسمنٹ سر کس طرح کے واقعات, کس طرح کے واقعات ان کا کام ہے, کس طرح کے واقعات کا کام ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی برائی نظر آئے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بالکل برائی ہو تو ہائی لائٹ کیا جائے, کوئی ثبوت ہو. میرا بڑا ایک اسامہ, میرا ایک بہت چھوٹی سی, اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں واضح طور پہ حکم دے دیا, یہ ساری بات کر دی. آپ نے مجھ سے بتانا ہے کیا ہم یہ ساری جو گفتگو کر رہے ہیں, کیا ہمارے پاس اس وقت تک کوئی ایک ایف آئی آر کے علاوہ جو ہوئی ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود ہے؟ جی دیکھیں اس وقت نجم بھائی بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر مسائل اس قدر ہے کہ پچھلے اسی جولائی کے مہینے میں 16 تاریخ کو ایک طالب علم بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کا وہ خودکشی کرتا ہے, اور خودکشی کرتے وقت وہ ایک خط چھوڑتا ہے, اور اس خط میں وہ یہ درج کرتا ہے کہ اس خودکشی کی وجہ میری یہ ہے کہ میری یونیورسٹی انتظامیہ نے مجھے اس قدر تنگ کیا ہے کہ میں نے 4 سالہ ڈگری کر لی ہے, اور 2 سال سے وہ مسلسل مجھے ہراساں کر رہے ہیں, مجھے ڈگری نہیں دے رہے, اور اس سے دل برداشتہ ہو کر وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے. اس سے آگے اگر آپ دیکھ لیں تو جو یونیورسٹی کا سب سے پرومیننٹ آپ سمجھ لیں کہ جو فیکٹر ہے, جو کمیونٹی ہے, یہ جو اس کی یہ جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, اس کے اندر 65,000 اسٹوڈنٹس ہیں, اساتذہ 7,000 کی تعداد میں موجود ہے. 7,000 اساتذہ کی تو سننے کے لیے کوئی فورم موجود ہے, 65,000 طلبہ کی سننے کے لیے کوئی فورم موجود نہیں ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے یونیورسٹی کے اندر اگر ہراسمنٹ کی ایشوز ہے, یونیورسٹی کے اندر فیسوں کا معاملہ ہے, یونیورسٹی کے اندر کرپشن کا معاملہ ہے, تو وہ طالب علم جس کی فیس کے ذریعے سے یونین کے انتخابات ہے, اس پہ تو پھر ہم بات کر لیں گے, بڑی کھلی ڈلی کریں گے. نہیں, بنیادی بات یہ ہے نا کہ جب آپ ایک طالب علم کو فورم نہیں دیتے تو آپ اس سے کس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ آپ مجھے ثبوت بھی لا کر دیں اور تمام چیزیں لا کر دیں. اس کے پاس اس کو تو آپ نے اس قدر دبا دیا ہے کہ وہ تو آواز اٹھاتی ہوئے سوچتا ہے کہ نہیں سر, اب تو حکومت پنجاب بیچ میں آ گئی, اب تو بڑی بڑی بات سر ایجنسیاں بیچ میں آ گئیں, اب تو اس کے اندر بڑا ایچ ای سی کا معاملہ بیچ میں آ گیا. اب کچھ چیزیں چھپنی نہیں چاہیے. لیکن ایک چیز نعیم مسعود صاحب, یہاں پہ اسامہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یونیورسٹیز کے اندر کنسلٹ کروائیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. دیکھیں غیر نصابی سرگرمیاں اور نصابی سرگرمیاں یونیورسٹیوں میں چلتی ہیں. یونیورسٹیوں میں اچھی چیزیں بھی ہیں, ہماری یونیورسٹیاں رینکنگ میں آئی ہیں, ہمارے ورلڈ کلاس سائنٹسٹ ہیں, ہمارے بچوں میں برین ڈرین ہم نہیں روک رہے, اس کے باوجود ٹیلنٹ ہے. دیکھیں 2 باتیں نا, اگر تو آپ نے نیگیٹو پہلو ہی دیکھنا ہے تو بڑا بے شمار ہے, لیکن ہمارے یہاں پازیٹیو بھی ہے. غیر نصابی سرگرمیاں, فنون لطیفہ, یہ یونیورسٹیوں کا حصہ ہے. اگر اسامہ اسے ناپسند کرتے ہیں شرعی انداز میں تو ان کا اپنا موقف ہے, میں اسے غلط نہیں کہتا, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ فنون لطیفہ کے بغیر یونیورسٹیوں کا یا میوزک کی کلاسوں کا بھی میں تو قائل ہوں. نہیں مسعود صاحب باخبر آدمی ہے. احسان جٹ صاحب کون ہے؟ احسان جٹ صاحب بھی کوئی سیاسی آدمی ہے جی, طالب علم رہنما رہے ہیں, میری ان پہ زیادہ, کیونکہ آپ دیکھیں آپ نے جب بھی مجھے بلایا مجھے کہا پالیسی پہ بات کرے, شخصیات پہ بات نہیں کی. میں نے ایک وفاقی وزیر کی ضرور بات کی ہے, یہ سابق طالب علم رہنما ہے. یعنی یہ لڑائی جنگ کسی اور کی تھی, پس کوئی اور گیا اور اپنے آخری دنوں میں گیا. میں جاتے جاتے ایک بات بتا دوں, اس یونیورسٹی میں بلال خان رسوا ہو کر نکلے, وائس چانسلر تھے. اس کے بعد ڈاکٹر مختار مقامی تھے, رسوا ہو کر نکلے. اس کے بعد ڈاکٹر تھے کیسر مشتاق, وہاں کے سیاستدانوں نے انہیں لیٹرینوں میں, غسل خانوں میں یرغمال بنایا. اور آپ دیکھیں آخری ماہ میں ڈاکٹر یعنی محبوب کے ساتھ کیا ہوا. اسلامی یونیورسٹی کی یہ روایت ہے کہ اسی طرح وائس چانسلر اسی طرح دیکھیں نا, کچھ سیاستدانوں کو بھی دیکھیں, میں ان دونوں بھائیوں کا مطالبہ مانتا ہوں, الیکشن ہونے چاہیے. یونین آپ بھی مانتے ہیں, آپ نے بھی کئی دفعہ اظہار کیا, لیکن یار یہ جو سیاستدان سیاسی مخالفت, سیاسی مداخلت کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. الیکشن ہونے چاہیے سیاسی مداخلت اسٹوڈنٹس کے ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جمعیت کے پیچھے جماعت اسلامی کھڑی ہو اور پی ایس ایف کے پیچھے پیپلز پارٹی کھڑی ہو. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ اسامہ میر صاحب تشریف لانے کے لیے. نعیم مسعود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آج کا پروگرام مجھے 1-2 وضاحتیں دینی ہیں. پہلی وضاحت یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں غلط کام ہوتے ہیں,
ہو رہے ہیں، میں اسے انکار نہیں کرتا، لیکن واقعی یہ چند لوگ ہوں گے جو ہر کلاس میں، ہر شعبے میں، ڈپارٹمنٹ میں خرابی کرتے ہوں گے، اس کی کالک تمام لوگوں کے منہ پر مل دینا درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس 5,500 ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں آپ، کچھ ویڈیوز کچھ ثبوت تو دیں، ہم اس کے اوپر شور مچا سکیں، اس پر بات کر سکیں، اس کے بعد کوئی اگلی بات ہوگی۔ جب تک ثبوت سامنے نہ آئے، ہمیں اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ ہم اس پر بات نہ کریں۔ تیسری بات، ہم نے بہت کوشش کی، طارق بشیر چیمہ صاحب کو ٹیلی فون کرتے رہے، انہوں نے فون نہیں اٹھایا، ہم ڈی پی او صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، ان سے بھی رابطہ نہیں ہوا۔ ہمارا پروگرام ان کے لیے حاضر ہے، وہ جب کہیں گے پورا پروگرام ان کے لیے پیش کر دیں گے، اپنا موقف پیش کریں، لیکن اس وقت جو سوال اٹھے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ اللہ حافظ۔